बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाज़रीन 9 मई के वाक़यात के बाद जिस टाइम पीटीआई ने ये 9 मई के वाक़यात के मुकदमात पीटीआई पे बने थे, उसके बाद पीटीआई से कुछ काफ़ी और छोटी पार्टीज़, कुछ फैक्शंस बने थे जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है जिसको परवेज़ खटक लीड कर रहे हैं। आज हम इस पार्टी पे डिस्कस करेंगे, इस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है या जो इस पार्टी का ज़्यादा सीट्स वगैरह की डिस्कशन हो रही है वो हमारे प्रोविंस KPK से हो रही है। आज इस पार्टी की डिस्कशन होगी और इसके बाद जो साइफर केस में खान साहब को जो सज़ा हुई है उसके हवाले से देखेंगे, उसके मुख्तलिफ पहलू हम देखेंगे कि क्या वो सज़ा ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। और PTI के मैनिफेस्टो में एक और चीज़ आई है कि जिस पे उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी, लेकिन आज थोड़ी इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी कि आया कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली आवाम को इलेक्ट करना चाहिए या MNAs को इलेक्ट करना चाहिए। ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने गेस्ट कारी मोहम्मद राशिद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ सरदार शबीर साहब हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी बात करते हैं। मैं इन्हें वेलकम करूँगा। शुक्रिया। कारी साहब मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब ने एक जमात बनाई है 9 मई के वाक़यात के बाद, तो आप इस जमात को कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में ये कुछ इसकी कैसी कारकर्दगी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से परवेज़ खटक साहब जब अलहदा हुए 9 मई के वाक़यात के बाद, तो परवेज़ खटक साहब किसकी ज़ुबान पे, किसके ईमा पे इस जमात को उन्होंने बनाया, ये अलग सवाल है। जहाँ तक आपने बात की PTI पार्लियामेंटेरियंस की, तो ये वाकई ये सूबा सरहद की जमात ही है, KPK की जमात है। इसका वजूद पाकिस्तान के बाकी किसी भी हिस्से में आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि परवेज़ खटक साहब इमरान खान की पहली जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें वज़ीर आला रहे, और जो इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसमें वज़ीर दिफा थे। और उस ये आपने उनकी गवर्नमेंट की बात की है। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि परवेज़ खटक साहब का ये कहा जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि वो पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स पे बड़ा ज़ोर देते थे और उसके बाद वो अपने ऑर्डर्स देते थे ब्यूरोक्रेसी को या ऑफिसर्स को। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, परवेज़ खटक साहब की हिस्ट्री को देख लेना, उन्होंने लोगों ने इतनी धोतियाँ नहीं तब्दील की होंगी जितनी परवेज़ खटक ने पार्टियाँ तब्दील की हैं। अब परवेज़ खटक साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको पता है वो इलेक्शन से पहले से ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं KPK में दोबारा वज़ीर आला बनूंगा, KPK में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और जहाँ तक आपने अपने पिछले प्रोग्राम में आपने ज़िक्र भी किया था कि आजकल ये बातें ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जीत के परवेज़ खटक के पलड़े में अपना वज़न डाल देंगे। अगर ये बात होती है, इंडिपेंडेंस में उनकी नज़र भी है, उनकी नज़र भी है, और इन लोगों की कुछ ऐसे मोतबर हलकों में ये बात डिस्कस भी है कि इनकी कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। जो PTI के हमायत याफ्ता जो इस वक्त उम्मीदवारान हैं, आज़ाद उम्मीदवारान हैं सब, लेकिन जिनके साथ PTI की एक उनके साथ एफिलिएशंस है कि उन्हें पार्टी सपोर्ट कर रही है, और ये लोग भी जीत के, चाहे कौमी वाले हैं या सूबाई वाले हैं, सूबाई वाले तो तयशुदा बात है कि ये जीत के शायद ये PTI यहाँ पे कारी साहब की बात से एक बात नाज़रीन मैं मेंशन करना चाहूँगा। हमारी जो नेशनल असम्बलीज़ की सीट है उनकी कुल तादाद 45 है, उसमें से PTI पार्लियामेंटेरियंस की जो जिन लोगों ने अपने का उम्मीदवार हैं वो 17 हैं। इसी के साथ साथ जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 115 हैं, और यहाँ से जिन नुमाइंदों ने अप्लाई किया है उनकी तादाद 73 है। तो सरदार साहब, शबीर साहब आपकी तरफ में आऊँगा, आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं? एक पार्टी खान साहब ने नो डाउट उनको इतनी इज्जत दी, इतना ऊपर तक लेके आए, लेकिन जिस टाइम उस पार्टी पे मुश्किल टाइम आया तो उसी से इन्होंने एक अपना फैक्शन बना लिया और उसके बाद ये अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आप परवेज़ खटक साहब, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी में एक परवेज़ खटक साहब खुद हैं, 2 इनके बेटे हैं,
ایک ان کا داماد ہے، اور اس کے علاوہ الیکٹیبلز اور نوٹیبلز لوگ کافی ہیں اس پارٹی میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی مزید صاحب بڑا اچھا، اور اس وقت کم از کم خیبر پختونخوا کی سیاست میں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ، یہ بڑا اہم ایشو ہے جی، اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی راشد صاحب نے بات کی، اگر ہم پرویز خٹک صاحب کی شخصیت کی بات کریں، ان کے سیاسی کیریئر کی یا ان کی سیاست کی بات کریں، تو بہت سی پارٹیوں میں، خاص کر این پی میں انہوں نے کافی وقت گزارا اور کچھ پارٹیوں میں رہے، لیکن جو وہ سامنے آئے یا جو ان کی پہچان بنی وہ پی ٹی آئی سے بنی۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی سے پہلے شاید عام آدمی خیبر پختونخوا میں شاید ان کے حلقے کے جو لوگ ہوں وہ جانتے ہوں، نوشیرہ شاید ان کا حلقہ ہے، لیکن اس کے باہر ان کی کوئی ایسی پہچان نہیں تھی۔ تحریک انصاف نے ان کو پہلی دفعہ جب اس میں شامل ہوئے اور الیکشن جیتے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے، اور 5 سال انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ یہاں پر گزارے، اور اس کے بعد پھر جب دوسرے الیکشنز میں وہ قومی اسمبلی میں گئے اور تحریک انصاف کی جو حکومت تھی قومی اسمبلی میں، وہاں وفاقی وزیر دفاع وہ رہے، تو یہ دونوں وزیر اعلیٰ کا بھی اور یہ بڑے اہم منصب پہ وہ فائز رہے ہیں، اور یہیں سے ان کی پہچان بنی۔ اور ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے، یا بہت سارے رائٹ ہینڈز میں ون آف دیم، یہ وہ غلط نہ ہوگا۔ اور پھر بعد کا جو 9 مئی سے بعد کا جو سینیریو ہوا، اور اس میں پھر جو کچھ ہوا کہ کچھ عرصے یہ غائب رہے، اب گرفتار تھے، کہاں تھے، اس کے بعد جب یہ منظر عام پر آئے اور آ کے انہوں نے ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو چہمگوئیاں ہیں انہیں آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالکل، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ٹائم پہ وہ بالکل واضح ہیں۔ جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جس سینیریو میں بنی ہے اور جس حالات میں بنی ہے، یا جو استحکام پاکستان جو وہاں پر جہانگیر ترین نے جو، یا جس طرح پاکستان مسلم لیگ کاف بنی تھی ایک ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی ویٹیج پرویز خٹک صاحب کی نہیں ہے، نہ ان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی پارٹی بنا سکیں جو صوبے میں وزیر اعلیٰ۔ پھر آپ نے ابھی جو فیکٹس اینڈ فیگرز بھی بتا دی، فیگرز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز میں، جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں اتنے ممبران نہیں ہیں کہ اگر وہ سب کے سب بھی جیت جائیں تو بھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، ان کو مدد درکار ہوگی۔ اب اس مدد میں سیدھی سی بات ہے کہ اے این پی کا آدمی جیت کے تو نہیں جا سکتا، وہ تو ایک قانون ہے کہ کسی پارٹی کا آدمی جیت کے اس طرف نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے ان کی نظر، یا جنہوں نے بھی یہ پارٹی بنائی ہے ان کی نظر آزاد امیدوار پر ہے۔ اچھا، اب آزاد امیدوار میں یہ قانونی وہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو امیدوار ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو آف کورس ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں جانا پڑے گا، وہ انڈیپینڈنٹ اسمبلی میں نہیں رہ سکتے۔ اب اس سارے سینیریو میں یہ بات آ رہی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے، اور یہ تو 8 فروری کے بعد جب جو لوگ جیتیں گے وہ ساری چیز، لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تانے بانے جنہیں ہم کہتے ہیں نا، یہ کچھ تانے بانے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک، دوسرا ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے جی، اس دن ناظرین میں نے آپ کے ساتھ لوٹا ازم ڈسکس کیا تھا، آج ایک نئی ٹرمینالوجی سامنے آئی ہے، لاڈلا ازم، تو میں اپنے مہمانوں سے یہ ڈسکس کروں گا، قاری صاحب یہ لاڈلا ازم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ لاڈلا جو بن جاتا ہے اس کا کیا پھر اس کو کوئی خصوصی رعایت دی جاتی ہے یا نوازا جاتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیب، یہ نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ کافی پرانی ہے۔ لاڈلا ازم کا کنسیپٹ میرا خیال ہے یہ 2018 سے اور اس سے پہلے بھی بہت سے ٹائم سے، اب یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کے اوپر جن کا ایکچولی کنٹرول ہے، تو ان کا کوئی نہ کوئی پروردہ ہوتا ہے۔ جیسے ایوب خان صاحب کا پروردہ کسی ٹائم پہ بھٹو صاحب تھے، ان کی کیبنٹ کے فارن منسٹر تھے۔ اب ضیاء صاحب کے پروردہ نواز شریف صاحب تھے۔ اسی طرح جنرل باجوہ یا فیض حمید یا جنرل پاشا کے پروردہ عمران خان تھے۔ تو یہ لوگ پروردہ ہوتی ہیں، اور آج اس الیکشن میں کے پی کے اندر جن صاحب کا آپ نے نام لیا، یہ ان قوتوں کے پروردہ اور لاڈلوں میں سے ہیں۔
اب لاڈلا بننے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے تابعداری کا یقین دہانی کروا رہا ہے، اور جو نیریٹیو ووٹ کو عزت دو کا ہے، یا جو نیریٹیو یا جو عوام ایکسپیکٹ کرتی ہیں، عوام سمجھتی ہیں کہ کوئی وزیر اعظم بنا، اس کے بینک بیلنسز میں اس کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا، کوئی چیف جسٹس بنا، کوئی آرمی چیف بنا، جو جتنے بڑے عہدے پہ جاتا ہے وہ اپنی 10 نسلوں کو بھی نواز کے جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ایک عام آدمی کو، جو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور میرے معاشرے کا ہر انسان ہے، اس کو کیا ملا؟ یہ لاڈلا ازم بن کے کیا عوام کو روٹی دے دی انہوں نے؟ کیا عوام کے بنیادی مسائل حل کیے انہوں نے؟ بالکل قاری صاحب آپ کا پوائنٹ، لاڈلا بن کے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سردار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اسپیشل بندہ جو ہے آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، وہ پھر قانون سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے، یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، اس کو رعایت بھی ملتی ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہے نا، پی ٹی آئی کے جو لوگ جرم کر کے چھوڑ کے کسی اور جماعت میں گئے ان کے کیسز بھی معاف ہو گئے، جو پی ٹی آئی میں رہ گئے ان کے اوپر کیسز بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح جتنی بھی یہ ساری پارٹیز کے ساتھ، یہ سار پارٹی پہ یہ مشکل ٹائم آیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی یہ ٹائم آیا، ہم اسے بھی یاد رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی تو بہت زیادہ قربانی ہے اس پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، اگر ہم جمہوریت کی نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے یہ تو ایک بالکل ہی آؤٹ آف دا کوسچن ایک بات ہے کہ اس کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم پاکستانی سیاست کے جو حالات و واقعات ہیں پچھلے 40-50 سال میں کم از کم اگر ہم دیکھیں 70s سے اگر ہم تھوڑا سا آگے آئیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حالات کچھ اس میں جو ہماری پولیٹیشنز ہیں، جو پارٹی ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کا بھی جیسے راج صاحب نے کہا کہ جی وہ ہر ایک تیار رہتا ہے لاڈلا بننے کے لیے، تو یہ حالات خود ہمارے پولیٹیشنز کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جو آئین ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کو ملک کا نظام چلانا چاہیے، لیکن جب پارلیمنٹ کے سپریمیسی جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوں گے ان کا جب کردار اور ان کا جو عمل ہے وہ کسی اور جانب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کچھ دوسری قوتیں جو ہیں اس میں مداخلت کریں گی، ان کو پھر موقع ملے گا، کیونکہ ان کی اپنی ویکنس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ جو چیز آپ نے کہی کہ لاڈلائزم ہے، اسے کہہ لیں یا کوئی بھی اسے آپ نام دے لیں، کہ یہ ہماری پولیٹیشنز کی کمزوری ہے۔ تو اگر آج ایک لاڈلے کے لیے سپیس بن رہی ہے تو کل کو دوسرے لاڈلے کے لیے بھی سپیس بنے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم عام طور پہ یہ جو جیوگرافک کی یا اس طرح سے جو ایک ڈاکومنٹری ہم دیکھتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کسی ایک گائے کو یا کسی ایک بھینس کو شکار کرتا ہے تو دوسری ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے دیکھتی ہیں کہ چلو ہم بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کل ہمارا بھی نمبر آئے گا، اس لیے کسی بھی چیز کے لیے ہمیں مل کے، اگر ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں آئین اور قانون کے لیے مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل، جب وہ آئین، جب تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جب وہ آئین اور قانون پر کھڑے ہوں گے نا تو پھر کسی شاید دوسری کسی پاور طاقت میں یہ جرأت ڈیموکریٹک پرنسپلز کا خیال کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں اگلے کویشچن کی طرف آتا ہوں جی۔ یہ اس ٹائم ناظرین میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہے کہ جس میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی قید ہو گئی تھی۔ تو ناظرین یہ ابھی میرے سامنے ایک پرانی اخبار کی ایک کٹنگ بھی آئی ہے، اس کٹنگ میں اسی طرح سے میاں محمد نواز شریف کو 14 سال کی قید ہو گئی تھی۔ تو ناظرین یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ بیسیکلی عجلت میں آیا ہے، بہت جلد بازی میں آیا ہے، کیونکہ وہاں پہ وکلا موجود نہیں تھے، انہیں حق دفاع نہیں دیا گیا تھا، اس کے علاوہ پراپر پروسیڈنگز کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ نہیں ہو سکا تھا، کافی ساری مس انڈرسٹینڈنگز بھی کریٹ ہوئی تھی یہاں پہ، جس میں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں وہ انگیجڈ ہیں، وہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پہ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ہیں، جس کے بعد ان کو ایک سرکاری وکیل دے دیا گیا تھا۔ تو آنے والے دنوں میں ناظرین آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح توشہ خانہ کا عادل دلاور صاحب کا فیصلہ اوور ٹرن ہوا تھا، یہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی اوور ٹرن ہوگا۔ تو ناظرین آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔